बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहिया उल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। शुबहात और उनका अजाला। अगर तुम कहो कि मुतज़िला और मरहबा का शुभ क्या है और उनके कौल के बातिल होने पर क्या दलील है, तो मैं कहता हूँ वो कुरान पाक के अमूम से शुबा पैदा करते हैं। मरहबा का शुबा, मरहबा कहते हैं कोई मोमिन जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा अगरचे वो तमाम गुनाहों का मुर्तकिब हो, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फमन युमिन बिरब्बिही फला यखाफु बख्सन वला रहाका। तर्जुमा, बस जो कोई अपने रब पर ईमान लाए तो उसे ना किसी तकलीफ का खौफ है ना ज़्यादती का। और इरशाद खुदाबंदी है वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। तर्जुमा, वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाए वही सच्चे लोग हैं। और इरशाद खुदाबंदी है। तर्जुमा, जब कोई बड़ी जमात उस जहन्नुम में डाली जाएगी तो उसका दरोगा उनसे पूछेगा क्या तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था? कहेंगे क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाले आए मगर हमने उन्हें झुटलाया और कहा अल्लाह ताला ने कुछ नाजिल नहीं किया। तो इसमें कलमा अल की फौज आलम है, तो मुनासिब है कि जिसे भी जहन्नुम में डाला जाए वो झुटलाने वाला हो। और इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, इस जहन्नुम में वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने झुटलाया और फिर गया। ये हसर भी है, इस बात भी और नफी भी। और अल्लाह ताला ने फरमाया मन जा बिल हसनाती ज़ालिका मिटा व ज़ालिका खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़ाइन यौमइज़िन आमिनून। तर्जुमा, जो आदमी नेकी करे तो उसे उससे भी बेहतर मिलेगा और वो उस दिन की घबराहट से मामून व महफूज होगा। तो ईमान तमाम नेकियों की बुनियाद है। और इरशाद खुदाबंदी है इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। और इरशाद फरमाया इन्ना ला नुज़ीउ अज्रा मन अहसना अमाला। तर्जुमा, बेशक हम अच्छे काम करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करते। लेकिन उन लोगों के लिए इसमें कोई दलील नहीं, क्योंकि इन आयात में जहाँ ईमान का जिक्र किया वहाँ अमल के साथ ईमान मुराद है। इसलिए कि हम बयान कर चुके हैं कि कभी ईमान का लफ्ज़ बोला जाता है और इससे इस्लाम मुराद होता है, और वो दिल, ज़ुबान और अमाल की मुवाफ़क़त है। और इस मायने पर बहुत सी अहादीस दलालत करती हैं जिनमें गुनाहगारों के लिए सज़ा और सज़ा की मिकदार का जिक्र है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है वो शख्स भी जहन्नुम से निकलेगा जिसके दिल में ज़रा बराबर ईमान होगा। ये हदीस गुजर चुकी है, तो जब तक वो दाखिल नहीं होगा कैसे निकलेगा। और कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला उस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए और इसके अलावा को बख्श देगा। तो मशीयत के साथ इस्तिस्ना कि जिसे चाहे बख्श दे, ये तकसीम पर दलालत है कि जिसे नहीं चाहेगा नहीं बख्शेगा। और इरशाद खुदाबंदी है। तर्जुमा, और जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे उसके लिए जहन्नुम है, वो लोग उसमें हमेशा रहेंगे। तो उसे कुफर के साथ खास करना हटदर्मी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आला इन्न ज़ालिमीना फ़ी अज़ाबिन मुक़ीम। तर्जुमा, सुनो बेशक जालिम हमेशा के अजाब में होंगे। और इरशाद बारी ताला है वमन जाअ बिस्सय्याति फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार। तर्जुमा, और जो आदमी बुराई का मुर्तकिब हो उन्हें मुंह के बल आग में डाला जाएगा। तो ये आयात हैं जिनमें अमूमी हुक्म है, और ये उन आयात के मुकाबले में हैं जिनसे उन्होंने अमूम साबित किया था। और तखसीस और तावील की दोनों तरफ ज़रूरत है, क्योंकि हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर आया है गुनाहगारों को अजाब होगा, बल्कि अल्लाह ताला का ये इरशाद ग्रामी इस सिलसिले में वाज़ेह है कि ये सबके लिए है, क्योंकि कोई भी मोमिन गुनाह के इर्तिकाब से खाली नहीं। इरशाद खुदाबंदी है व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा। तर्जुमा, हर एक ने उसमें दाखिल होना है। और इरशाद खुदाबंदी है ला यसलहा इल्लल अशक़ल्लज़ी कज़्ज़बा व तवल्ला। तर्जुमा, उस जहन्नुम में वही शख्स दाखिल होगा जो नहायत बदबख्त है, उसने झुठलाया और मुंह फेरा। तो इससे मखसूस जमात मुराद है या अशका से कोई ख़ास मुअय्यन आदमी मुराद है। और इरशाद खुदाबंदी है कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम। जब इस जहन्नुम में कोई बड़ी जमात डाली जाएगी तो जहन्नुम का दारोगा उनसे पूछेगा। से कुफार की फौज मुराद है और आलम को महसूस बनाना कोई बईद बात नहीं। इस आयत की बुनियाद पर इमाम अशरी और मुतकल्लिमीन की एक जमात के अमूम के सीगों का इनकार किया है, और ये अल्फाज इस सिलसिले में किसी करीने के मुख्ताज हैं जो उनके मायने पर दलालत करे।
معتزلہ کا شبہ ارشاد خداوندی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ بے شک میں اسے بخش دوں گا جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیے پھر ہدایت پائی۔ اور ارشاد خداوندی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ترجمہ اور زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ اور ارشاد خداوندی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ ترجمہ اور ہر ایک نے اس جہنم میں جانا ہے، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ ترجمہ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے۔ اور ارشاد خداوندی ہے ترجمہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک اس کے لیے جہنم ہے۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ترجمہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ ان عمومی آیات میں بھی تخصیص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ترجمہ اور وہ اس مشرک کے علاوہ کو جس کے لیے چاہے بخش دے۔ تو شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش میں اس کی مشیت باقی رہنی چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے وہ آدمی بھی نکل جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اور ارشاد خداوندی ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ ترجمہ ہم اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو ایمان اور تمام عبادتوں کا اجر ایک گناہ کی وجہ سے کیسے ضائع ہو جائے گا؟ ارشاد خداوندی ہے ترجمہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کو اس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے، اس طرح قاتل کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہر قاتل مراد نہیں۔ اس قسم کے سبب پر احادیث آئی ہیں۔ ایک سوال کا جواب اگر تم کہو کہ اس سے معلوم ہوا مذہب مختار یہ ہے کہ ایمان میں اعمال کا دخل نہیں، حالانکہ بزرگوں کا قول معروف ہے کہ ایمان تصدیق، قول اور عمل کا نام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ عمل کو ایمان سے شمار کرنا کوئی خلاف عقل بات نہیں، کیونکہ یہ عمل اسے مکمل کرتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے سر اور ہاتھ انسان سے ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ اگر سر نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ ہاتھ کٹے ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہونے سے نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تسبیحات اور تکبیرات نماز سے ہیں، اگرچہ ان کے نہ ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو دل سے ایمان ایسے ہی ہے جیسے انسان کے لیے سر ہو، اس لیے کہ اس کے نہ ہونے سے ایمان نہیں پایا جاتا، اور باقی عبادات دوسرے اعضاء کی طرح ہیں جن میں سے بعض دوسرے اعضاء سے اعلیٰ نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ معتزلہ کے عقیدے کی طرح نہ تھا کہ زنا کی وجہ سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل ایمان کے ساتھ سچا مومن نہیں ہوتا۔ جیسے وہ شخص جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں اور وہ عاجز ہو تو کہا جائے کہ یہ انسان نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت انسانیت اسے حاصل ہے، لیکن اس کے بعد جو کمال انسانیت ہے وہ اسے حاصل نہیں۔ ایمان میں کمی زیادتی اگر تم کہو کہ اسلاف اس بات پر متفق تھے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، عبادت کے ذریعے زیادہ ہوتا اور گناہ کی وجہ سے کم ہوتا ہے، تو جب ایمان صرف تصدیق کا نام ہے تو اس میں کمی زیادتی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف احادیث کے گواہ اور عادل تھے، اور کسی کے لیے بھی ان کے قول سے روگردانی جائز نہیں، لہٰذا انہوں نے جو کچھ ذکر کیا وہ حق ہے، اس کے سمجھنے میں غور کرنا چاہیے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ عمل ایمان کے اجزاء اور اس کے ارکان سے نہیں، بلکہ وہ ایک زائد چیز ہے۔ زائد بھی موجود ہے اور ناقص بھی، اور کوئی چیز ذاتی طور پر نہیں بڑھتی، لہذا یہ کہنا جائز نہیں کہ انسان اپنے سر کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس میں داڑھی یا موٹاپے کی وجہ سے اضافہ ہوا۔ اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ رکوع اور سجدے کی وجہ نماز میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آداب و سنن کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے، پھر اس کے بعد زیادتی اور کمی کی وجہ سے اس کی حالت بدلتی ہے۔ سوال اگر تم کہو کہ اعتراض باقی ہے کہ تصدیق کیسے زیادہ اور کم ہوتی ہے حالانکہ وہ ایک ہی خصلت ہے؟ جواب میں کہتا ہوں جب ہم منافقت ترک کر دیں اور کسی کے شور و شغب کی پرواہ نہ کریں اور پردہ اٹھا دیں تو اشکال ختم ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایمان اس میں مشترک ہے اور یہ تین طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ تصدیق قلبی پر یوں بولا جاتا ہے کہ وہ محض تقلید ہوتی ہے، کسی قسم کی وضاحت یا انشراح صدر نہیں ہوتا، یہ عوام کا
ایمان ہے، بلکہ خواص کو چھوڑ کر باقی تمام مخلوق کا ایمان اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ قلبی یقین ہوتا ہے جو کبھی مضبوط اور سخت ہو جاتا اور کبھی کمزور ہوتا اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جیسے دھاگے کی گرہ ہوتی۔ اور یہ بات خلاف قیاس نہیں، اسے یہودی پر قیاس کیجئے کہ وہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے، کسی خوف اور ڈر کے ذریعے اسے چھینا نہیں جا سکتا، کسی ہیلے واز اور تحقیق و دلائل کے ذریعے بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عیسائی اور بدعتی لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ معمولی کلام کے ذریعے انہیں شک میں ڈالا جا سکتا ہے اور ادنا ہیلے یا خوف زدہ کرنے کے ذریعے اسے اپنے عقیدے سے نیچے اتار سکتے ہیں۔ اس کے باوجود پہلے قسم کے لوگوں کی طرح اسے بھی اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا، لیکن پختگی میں ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یہ بات سچے عقیدے میں بھی موجود ہے۔ عمل اسی ارادے کو بڑھانے اور زیادہ کرنے میں مؤثر ہوتا ہے، جس طرح درختوں کو پانی دینا ان کی نشو و نما میں مؤثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ترجمہ پس ان کے ایمان بڑھ گئے، اور ارشاد فرمایا ترجمہ تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بعض روایات میں آیا ہے، ترجمہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اور یہ ایمان کی کمی اور زیادتی دل میں عبادت کی تاثیر کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس بات کا ادراک اسی شخص کو ہوتا ہے جو عبادت کی مصروفیت کے وقت جب اس کا دل صرف اسی طرف متوجہ ہو اور عبادت میں کوتاہی کے وقت میں تقابل کرے تو اسے فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی حالت میں ایمان کی مضبوطی اس طرح ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس کو شک میں ڈالنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکے گا، بلکہ جو شخص یتیم پر رحمت کا اعتقاد رکھتا ہو جب اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے تو اپنے باطن سے رحمت کی تاکید پائے گا اور اس عمل سے یہ رحمت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح جو شخص تواضع پر عقیدہ رکھتا ہے جب اس کے مطابق عمل کرے یا دوسرے کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے تو عمل کی وجہ سے اپنے دل میں تواضع کی زیادتی محسوس کرے گا۔ تمام قلبی صفات ہیں جن کے باعث اعضاء سے عمل صادر ہوتا ہے، پھر اعمال کا اثر ان صفات پر پڑتا ہے تو وہ انہیں پکا کر دیتا اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ بحث نجات دینے والے اور ہلاک کرنے والے امور کے بیان میں آئے گی، جہاں باطن کا ظاہر کے ساتھ تعلق اور عقائد و قلوب کے اعمال کا ذکر ہوگا۔ یہ ملک کے عالم ملکوت کے ساتھ تعلق کی جن سے ہے۔ ملک سے عالم ظاہر مراد ہے جس کا ادراک خواص کے ساتھ ہوتا ہے، اور ملکوت عالم غیب ہے جس کا ادراک نور بصیرت سے ہوتا ہے۔ دل عالم ملکوت سے ہے جبکہ اعضاء اور ان کے اعمال کا تعلق عالم ملک سے ہے۔ ان دونوں عالموں کے درمیان اتنا باریک فرق ہے کہ بعض لوگوں نے انہیں ایک ہی خیال کیا، اور دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ ظاہری عالم کے سوا کچھ نہیں، اور وہ یہی مخصوص اجسام ہے۔ اور جس نے دونوں عالموں اور ان کے الگ الگ ہونے کا ادراک کیا تو اس ربط کو اس شعر میں بیان کیا گیا۔ شیشہ اور شراب اپنی رقت یعنی صفائی کے باعث ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، گویا شراب ہے پیالہ نہیں، یا پیالہ ہے شراب نہیں۔ اب ہم مقصود کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ یہ عالم معاملہ سے خارج ہے، لیکن دونوں عالموں کے درمیان بھی اتصال و ارتباط ہے۔ اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ علوم مکاشفہ ہر گھڑی علوم معاملہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بڑی شدت کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اس اطلاق کے اعتبار سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایمان ایک سفید نشان کی طرح ظاہر ہوتا ہے، جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ نشان بڑھ کر زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تمام دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور منافقت ایک سیاہ نشان کی طرح ظاہر ہوتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرمات کو توڑتا ہے تو یہ بڑھ کر پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، یہ ختم مہر ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کَلَّا رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ دوسرا اطلاق یہ ہے کہ اس سے تصدیق اور عمل دونوں مراد ہوں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ایمان کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ زانی زنا کے وقت کامل مومن نہیں ہوتا۔ جب لفظ ایمان کے مقتضا میں عمل داخل ہو جائے تو اس کی زیادتی اور نقصان کا ڈر نہیں ہوتا، اور کیا وہ ایمان جو محض تصدیق کا نام ہے زیادتی کو قبول کرتا ہے، تو یہ محض نظریات ہے، اور ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی اس میں مؤثر ہے۔ تیسرا اطلاق یہ ہے کہ اس سے ایسی یقینی تصدیق مراد ہو جس میں کشف اور انشراح صدر ہوتا ہے اور نور بصیرت کے ساتھ مشاہدہ پایا جاتا ہے، اور یہ قسم زیادتی کو قبول کرنے سے زیادہ دور ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ عمل یقینی جس میں شک نہیں، اس میں بھی نفس کا اطمینان مختلف ہوتا ہے۔ مثلا
دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، میں جس قدر اطمینان ہے اس قدر اس بات میں نہیں کہ عالم مصنوع حادث ہے۔ اگرچہ دونوں باتیں شک سے پاک ہیں تو یقینی امور وضاحت اور اطمینان کے درجات میں مختلف ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کتاب العلم میں علماء آخرت کی علامات کے ضمن میں یقین سے متعلق فصل میں ذکر کی ہے، اب اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو ان تینوں معنی کے اعتبار سے واضح ہو گیا کہ جو کچھ ان اسلاف نے ایمان کی زیادتی اور کمی کے بارے میں فرمایا ہے وہ حق ہے، اور وہ کس طرح حق نہیں ہوگا جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکل جائے گا، اور بعض احادیث میں دینار کے برابر ایمان کا ذکر ہے۔ تو اگر دل میں تفاوت نہ ہو تو اس مقدار کا کیا مطلب رہ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔